बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और जब से अली गिलानी साहब की वफ़ात हुई है, हिंदुस्तान और ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गया है। और श्रीनगर की इस वक्त सड़कें वीरान हैं, वहाँ बिल्कुल सुनसान हैं सड़कें, और खारदार तारें लगा कर उन्होंने जगह जगह रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं और कर्फ्यू लगा कर मकबूजा कश्मीर के अवाम की ज़िंदगी को अजेरन कर रखा है। आज इस पे बात करेंगे कि हिंदुस्तान इस सारी सूरत हाल में क्यों खौफज़दा नज़र आ रहा है, और जो खित्ते की सूरत हाल बनती जा रही है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इस पे भी अगर देखें तो हिंदुस्तान पे दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नौरीन फ़ारूक इब्राहिम साहिबा, जो MNA और मेंबर कश्मीर कमेटी भी है, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीन लॉन साहब। आप मकबूजा कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, आपको खुश आमदीद। और इस तरफ मेरे नजम आकब साहब जो साबिक़ सफ़ीर भी हैं, इनका बड़ा तज्ज़िया भी हम लेंगे और इनकी गहरी नज़र भी है हिंदुस्तान के मामलात पे भी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार मसूद अयाद, तज्ज़िया कार हैं, आपको भी खुश आमदीद। और नौरीन साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि जब से गिलानी साहब की वफ़ात हुई है, आप देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है वो खौफ में मुब्तला है और ओछे हथकंडे कर रहा है। आप देखें खारदार तारें लगा के जिस तरीके से जल्दी में तदफीन की। जी, आप अगर तारीख़ का मुताला करें तो जो भी काबिज़ ममालिक होते हैं वो किसी भी कौमी सतह के लीडर की मैयत से भी खौफज़दा होते हैं। हमेशा ऐसे हुआ है और यही हाल हिंदुस्तान का है कि इतनी बड़ी एक शख्सियत, इतना बड़ा एक नाम, पाकिस्तान के भी हीरो, कश्मीर के हीरो, जिन्होंने सारी अपनी 50 साला ज़िंदगी में जद्दोजहद की कश्मीरियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, तो वो उनके जस्ते खाकी से भी खौफज़दा हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि आधे घंटे में उन्होंने उनकी तदफीन का अमल शुरू कर दिया और वाईफाई और तमाम इस जो उनके टेलीफोन के लिंक्स हैं वो भी बंद किए कि ताकि कोई आ ना सके, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छी तरह मालूम था कि उस एक शख्स के लिए पूरा मकबूजा कश्मीर निकल पड़ा था। वो तमाम लोग उधर से कश्मीरी अवाम सड़कों पे आ गए थे, तमाम मसाजिद में उनके लिए आवाज़ बुलंद हो रही थी। तो इससे खौफज़दा होकर तो ये दुनिया को ये देखना चाहिए कि ये किस किस्म के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस किस लिए बनाई गई थी कि उनको एक शख्स की जनाजे में जाने की इजाज़त नहीं। सही है। बिकॉज अमीन साहब, आप क्या कहेंगे कि मकबूजा कश्मीर के जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि कर्फ्यू है, ज़िंदगी अजाब बना रखी है हिंदुस्तान ने, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के इस खौफ के पीछे क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने अजीम कायद सैयद अली शाह गिलानी अलैहिर्रहमा को खराज अकीदत पेश करता हूँ। सैयद अली शाह गिलानी साहब एक अहद साज लीडर थे, दीदवर और दिलेर शख्सियत इंसान थे वो, जिनकी सारी जिंदगी जद्दोजहद आज़ादी में वक़फ़ रही। और आज जो ये सानिया पेश आया जहाँ जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, और मैं समझता हूँ कि ये आज हिंदुस्तान की नाम नहाद जमहूरियत का वहाँ से जनाजा निकला है। ये सैयद अली शाह गिलानी अलैहिर्रहमा का जनाजा नहीं था, बल्कि फस्ताई हुकूमत और उसके जो करता धरता है उनका जनाजा था ये। ठीक है। भारत हमेशा से ही सैयद अली शाह गिलानी साहब से खौफज़दा थे। सैयद अली शाह गिलानी रोज़ अव्वल से ही एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी कमिटमेंट, जिनकी डेडिकेशन, जिनका ईमान इस चीज़ पे था कि हम गुलाम हैं और हमें शेख अब्दुल्ला की इस जो सहर थी उसको तोड़ना है और आलमी ऐवानों तक मसले कश्मीर को पहुंचाना है। वहीं हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिशें की उन्हें तोड़ने की। एक दफ़ा उन्हें सदर हिंद की ऑफ़र की गई, ठीक है, वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर की भी ऑफ़र की गई। ठीक। उन्होंने ये कहकर जो है उन्हें जवाब दिया कि अगर आप मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की सड़कों को तारकोल के बजाय वहाँ सोना भी बिछा दें, तब भी हम आपके गैर कानूनी, गैर इखलाकी और जबरी कब्जे को तस्लीम नहीं करने वाले। सही है। सैयद अली शाह गिलानी जहाँ कल उनके घर धावा बोला गया और तशद्दुद हुआ उनकी फैमिली मेम्बर्स पे, अहल खाना पे, और ज़बरदस्ती उनकी मैयत को छीना गया
اور پھر زبردستی آبائی قبرستان جو حیدر پورہ کا وہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا. اس وقت بھی وہاں قدغنیں ہیں, بندشیں ہیں, انٹرنیٹ معطل ہے. حیدر پورہ بلکہ پوری وادی کو جو ہے اس وقت انہوں نے اپنے محصور کر رکھا ہے, فوجی چھاونی میں تبدیل کیا ہے, اور لوگوں کے بنیادی حقوق پہلے سے ہی وہاں سلب ہیں, اور یہ مذہبی حقوق سے بھی ہم محروم ہیں. تو یہ سارا کچھ بین الاقوامی برادری, انسانی حقوق کے اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, جو انصاف کی بات کرتے ہیں, جو رائٹس کی بات کرتے ہیں. صحیح بات ہے. پچھلے 73 سال سے ہم ظلم و جبر میں ہیں, اجیرن بنا دی گئی ہماری زندگیوں کو. اب ہندوستان ان کے رحلت کے بعد بھی خوفزدہ ہے, کیونکہ ہر گھر کے اندر سید علی شاہ گیلانی موجود ہے. انہوں نے 3 نسلوں کی تربیت کی, رہنمائی کی, اور ہمیں سکھایا کس طرح سے لڑنا ہے, کس طرح سے حق خود ارادت کی اس جدوجہد میں آپ اپنے آپ کو پختہ بنانا ہے. ایسے ہی. اور آج جو انتقام کی حدیں پار کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھارت کا جنازہ نکلا ہے, آج اس کی جمہوریت کا جنازہ نکلا ہے. اور جہاں غفلت ہے بین الاقوامی اداروں کی, انسانی حقوق کے اداروں کی, ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ ہم 5 اگست کے بعد انتہائی مشکلات میں ہیں, کرب میں ہیں. صحیح ہے. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ سید علی شاہ گیلانی ہمارے دلوں میں موجود ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ حیات ہیں, اور ان کے مشن کو ہم انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر سید نجم ثاقب صاحب, کیا آپ کہیں گے جو سوالات امیر لون صاحب نے اٹھائے کہ عالمی برادری کے حوالے سے, اور پھر جو کردار علی گیلانی صاحب کا انہوں نے بیان کیا کہ ان کو اقتدار کی آفر کی گئی, انہوں نے ٹھکرائی, اور کوئی ہوتا تھا وہ اقتدار کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دیتا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو والیانہ محبت تھی وہ آج بھی وہ کردار ان کا زندہ رہے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے آدمی کی خان صاحب کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک روش, ایک تحریک چھوڑ کے جاتے ہیں جو نہ صرف ان کے نام کو بلکہ ان کے کردار کو زندہ رکھتے ہیں. علی شاہ گیلانی ایک بہت بڑا نام ہے, اور وہ صرف کشمیر کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. انہوں نے ساری زندگی, دیکھیں 92 سال کی ان کی عمر ہے, ایک بزرگ آدمی ہے. مجھے حیرانی نہیں ہے کہ ہندوستان نے جو یہ سارا کچھ کیا ہے ان کی وفات کے بعد بھی. مجھے بالکل حیرانی نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے گھر جا کے دھاوا بھولا. مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ سڑکوں پہ اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کی موومنٹ, ان کو ڈر خوف جو ہے, یہ حیرانی. مجھے دکھ ہے, تکلیف ہے, اور افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی تو ممالک ہیں نا اس دنیا میں, اور ان کو اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم انٹرنیشنل لاز میں جو لکھا ہے کسی شخص کی جب وفات ہو جائے تو اس کو اس کے مذہب کے مطابق, اس کی رسومات کے مطابق کم از کم تدفین تو اس کی ہونی چاہیے. اب یہ انتہا ہو گئی. مجھے اس پہ حیرانی نہیں ہے, مجھے دکھ ہے, تکلیف ہے اور افسوس ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا کیا, علی شاہ گیلانی جیسے بہت کم ہوتے ہیں, ان کی وفات پہ مجھے دکھ ہے, افسوس ہے, ہم سب کو تکلیف ہے. لیکن یہ کتاب کا ایک چیپٹر ختم ہوا ہے, کتاب نہیں ختم ہوئی. اور اس کے لیے میں جب دیکھتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ارجنٹینا سے ایک بندہ چلتا ہے اور وہ کیوبا آتا ہے اور وہ آزادی کی بات کرتا ہے اور وہ انسانوں کی بات کرتا ہے, اور اس کا نام مجھے یاد ہے کالج کے زمانے میں ہم اس کی کیپ پہنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چے گیوارا ہمارا ہیرو ہے. اب چے گیوارا فزیکلی تو ہمارے ساتھ نہیں ہے, کمال اتا ترک کا نام لے لیں, میرے قائد کا نام لے لیں, محمد علی جناح, فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے کہا, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو سید علی گیلانی فزیکلی گئے ہیں یہاں سے, اسپرچولی اور پولیٹیکلی ان کا کردار اس لیے تو یعنی خوف میں یعنی مبتلا نہیں ہوا نا, ورنہ ایک شخص اگر فوت ہو جائے خان صاحب تو آدمی کہتے ہیں چلو بھی کہانی ختم ہوئی. ہندوستان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ سید علی گیلانی فزیکلی یہاں سے گئے ہیں, ایکچولی پریکٹیکلی پولیٹیکلی وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اور زیادہ زندہ ہوں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بھی ان کے نعرے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ یہ عظیم نعرہ ہمیں دے کے گئے وہ، تو دیکھیں یہ بھارت کی بوکھلاہٹ سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ ہمارے جنازوں سے بھی ڈرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں اس نے جس طرح بربریت کی ہمارے سید علی گیلانی صاحب کے گھر پہ، ان سے جنازے کی چھینا جپٹی اور وہ لے کے اپنی مرضی سے دفنایا، جبکہ ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ، میرے قبر آپ نے سری نگر میں شہداء کے قبرستان میں کرنا۔ تو انہوں نے نہیں کی۔ ویسے بھارت کی جو جمہوری جھوٹے دعوے ہیں وہ اس کا مکرو چہرہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے میرا نہیں خیال کہ ہم کشمیری الحمدللہ ہر گھر میں علی رضا سید علی گیلانی موجود ہے، اور ان کا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا بالکل صحیح ہے۔ نورین صاحبہ، آپ صورتحال کیا دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف ہندوستان کے یہ ہتھ کنڈے ہیں، دوسری طرف خطے کے جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں، افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سے بھی وہ خوف زدہ ہے ہندوستان؟ دیکھیں، اس وقت ہندوستان ایک بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا ہے، خاص طور پر جب سے افغانستان کے حالات بدلے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایک ڈمی گورنمنٹ تھی اس میں ان کی اجارہ داری تھی اور انہوں نے اس سرزمین کو ہر قسم کی تخریب کاری کے لیے استعمال کیا ہوا تھا، اور یہ جو اس کی پالیسی اور پلاننگ تھی اب وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور طالبان نے تو دو ٹوک یہ برملا کہا ہے کہ ہم اب اپنی زمین کو بالکل کسی بھی اس طرح کی تخریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، پیس ہو، دنیا ان کی حکومت کو تسلیم کرے، اور اگر اس خطے میں، اس ریجن میں امن آنا ہے تو وہ اسی طریقے سے آئے گا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے بھائی بھائیوں کی طرح ہیں۔ اگر پاکستان میں امن نہیں تو افغانستان کے لیے امن نہیں، اور اسی طرح افغانستان میں نہیں ہے تو پاکستان میں بھی یہی حالات، پھر وہ پلفریشن ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے، ابھی چائنا کو بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ریجن کو اگر سی پیک اور ہم BRI کی بات کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان کو ہم نے مثبت ایک پیسفل طریقے سے چلانا ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن امین لون صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی صورتحال کو لے کے ہندوستان خوفزدہ ہے، جو خطے کے باقی ممالک ہیں وہ اس خطے کا امن چاہتے ہیں اور ہندوستان کہتا ہے کہ نہیں، یہاں امن تباہ ہو؟ ہندوستان روز اول سے ہی اپنے ہمسایوں کے ساتھ مخلص نہیں رہا ہے، سنسیئر نہیں رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں شری لنکا میں جو ٹیررزم ہوا وہ انڈیا کی بدولت، اسی طرح سے آپ دیکھیں نیپال میں، نیپال والوں کے ساتھ جو چپکلش ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، وہیں پاکستان میں بھی جو دہشت گردی ہوئی جہاں 70,000 لوگ اپنی جان آفرین کر گئے۔ ہندوستان اپنے زرخرید ایجنڈوں کے ذریعے پاکستان کے استحکام کو، پاکستان کو توڑنے کی بڑی کوشش کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہندو بنیاد چونکہ اس کی جو سوچ ہے انتہا پسندانہ ہے۔ RSS ایک ایسا نظریہ رکھتا ہے جو ہٹلر کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ ناگپور سے یہ ساری سازشیں ہوتی ہیں۔ وہی افغانستان میں یہ پچھلے 20 سال سے جو $4 ملین آئی تھنک جو انہوں نے وہاں پر لگائے تھے، وہ دراصل یہی جو وہاں پر کوئی ایسے عناصر تھے جو پاکستان کو خطرہ پہنچانا چاہتے تھے۔ وہاں ٹریننگ کیمپس تھے ان کے، کوئی کونسل خانہ نہیں تھا، ان کے سارے وہ را کے تھے، ان کے فوجی تھے، اجیت کمار ڈول کے وہ سارے جو ہے نا وہ لوگ تھے۔ تو جہاں آج امریکہ وہاں سے نکل گیا، اور سب سے بڑی شکست یہ بھارت کی ہے، چونکہ وہ مکر و عزائم لے کے آیا تھا وہاں پر، اس کے اور کوئی جو ہے نا وہ نیک نیتی نہیں تھی۔ بہرحال آج ہندوستان جس طرح سے چیخ وہ پکار رہا ہے، جس طرح سے وہ شور مچا رہا ہے، یہ اس کی ہار ہے۔ اب دیکھیں جہاں 47 کے بعد جب 2 ریاستیں وجود میں آئی ہیں، اور آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ قائد اعظم علی جناح صاحب کی جو کاوشیں تھیں، جو شہادتیں ہوئی وہاں پر، جو قربانیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد خدا داد مملکت پاکستان وجود میں آیا۔ ہندوستان کا مسلمان اس وقت کرب میں ہے، کشمیری کرب میں ہے، وہاں پر RSS جس طرح سے ظلم و جبر وہاں ڈال رہا ہے،
اور وہیں ہمیشہ سے ہی پاکستان کھٹکتا رہا. کبھی بھی ہندوستان نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں ہمارے کرکٹ کے میدان تک تباہ کیے گئی, ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی, ہر طرف سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی گئی, تاہم آج وہ ناکام و نامراد لوٹا ہے. اب اس ریجن کا سینیریو ہی چینج ہونے والا ہے. اب انشاءاللہ جہاں افغانستان کے لوگوں نے وہاں فتح پائی ہے, کشمیر میں بھی انشاءاللہ حق کی جو ہے نا وہ حق ضرور فتح پائے گا. اور جہاں بڑی قربانیاں ہیں وہیں خوف زدہ ہے ہندوستان, طالبان سے بھی, مسلمانوں سے بھی, چونکہ وہ ہر ایک کو دہشت گرد کہتا ہے, جو بھی مسلمان ہے اس کو دہشت گرد کہتا ہے. تو یہ اس کی بھوکھلاہٹ ہے, یہ اس کی وہ جو کانسپریسی ہمیشہ سے ہی رہی ہے, سازشیں رہی ہے, اور آج وہ دم توڑ رہا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہندوستان ٹوٹ رہا ہے, ہندوستان بکھر رہا ہے, اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اس پہ اگر میں آپ کا تجزیہ لوں تو کیا آپ اس پہ تجزیہ کریں گے کہ ہندوستان افغانستان کی صورتحال سے خوفزدہ اتنا کیوں زیادہ ہو رہا ہے, اور پاکستان کا اس خطے میں جو بڑھتا ہوا رول ہے اس سے بھی خوفزدہ ہے؟ میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہندوستان خوف زدہ ہے. اس کا میڈیا بتا رہا ہے. میں اس وقت جو ہے وہ زمینی حقائق آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جو ہندوستان میں اس وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ 1.3 بلین لوگوں کا ملک ہے. اس کی تقریباً $3 ٹریلین ڈالر کی اس کی جی ڈی پی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے؟ اس کے پاس جو اس وقت جو وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے نا وہ 23% سے تھوڑی سی زیادہ ہے. یعنی 23% کی ان امپلائمنٹ اس وقت ہندوستان میں ہے. اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوارڈ میں جاتے ہیں, اس کے بعد چائنا کا مقابلہ کریں گے. دوسری طرف آپ خطے میں بتائیں, جس طرح بھائی نے بتایا کہ جتنے سارک کنٹریز ہیں جو آپ کی نیبرہڈ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, پہلے اس نے یہاں پہ پولیس مینی کی ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے اس کو شاید پایا تکمیل تک پہنچا سکے, جو ابھی تک تو نہیں ہوا. ہاں, افغانستان کی اس ساری صورتحال سے اس اکھنڈ بھارت نے سوچنا شروع کیا ہے کہ جو وہ چاہتے تھے آج سے برسوں پہلے کہ اس اکھنڈ بھارت یعنی انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں پاکستان شامل ہے, سری لنکا شامل ہے, افغانستان شامل ہے, بھوٹان شامل ہے, اور اس کے علاوہ میانمار شامل ہے. اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں تو ایک سپر پاور 20 سال گزرنے کے بعد بھی اس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ہے, تو اس اکھنڈ بھارت کے خواب کو تھوڑا سا دھکا لگا ہے. دوسری طرف اندر کی جو شکست و ریخت ہے ہندوستان کی, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس میں مجھے مہاراشٹر میں, اس میں مجھے بہار میں, اس میں مجھے میزورام میں, مجھے یہ ساری علیحدگی کی تحریکیں نظر آ رہی ہیں جو ہندوستان کو اندر سے ایک دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین, وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بھارت میں نازی سے متاثرہ بی جے پی کی RSS حکومت کے ایک اور شرمناک اقدام کے حوالے سے لکھا ہے, بھارتی فورسز نے 92 سالہ بزرگ کشمیری رہنما کی میت کو چھین لیا. کشمیری رہنما سید علی گیلانی انتہائی اصول پسند اور قابل عزت انسان تھے. وزیر اعظم نے لکھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے علی گیلانی کے خاندان کے خلاف مقدمات بنانا شرمناک ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں نازی سے متاثرہ بی جے پی کی RSS حکومت کا ایک اور انتہائی شرمناک اقدام, بھارتی فورسز نے 92 سالہ بزرگ کشمیری رہنما کی میت کو چھین لیا. کشمیری رہنما سید علی گیلانی انتہائی اصول پسند اور قابل عزت انسان تھے. بھارتی فورسز کی جانب سے علی گیلانی کے خاندان کے خلاف مقدمات بنانا شرمناک ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. کے سیناریو میں اور ٹریڈ کے جو کوریڈور ہیں وہ پاکستان کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتا ہے,
تو پاکستان کو کیا چاہیے اس کی دوستی کے لیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی ایسپریشنز کے مطابق کرے. اور یہ میں ایڈوائس دے رہا ہوں نیو دلی میں بیٹھے اگر کوئی سن رہا ہے اس وقت کہ پاکستان کو دوست بنانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آپ کشمیریوں کی ایسپریشنز کے مطابق حل کریں. نہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ہندوستان اس طرح بڑھے گا کشمیر کے اس کو بڑھنا پڑے گا. میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کی مجبوری ہوگی. افغانستان کا یہ جو اس وقت ہوا ہے اور طالبان کا آنا ایک قسم کا اندیا ہے, ایک قسم کا پیغام ہے, میسج ہے کہ اگر آپ جس جگہ کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنی حکمرانی اپنے مطابق کام نہیں کرنے دے رہے تو پھر یہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک ایسا پیغام ہے جو کہ پاکستان اسلام آباد یا کسی معید یوسف نے یا عمران خان نے نہیں دیا, نہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان نے دیا ہے, یہ پیغام تاریخ نے دیا ہے. اور یہ 20 سال اور اس سے پہلے بھی جو 20 سال کے 40 سال بنتے ہیں اس میں افغانی لوگوں نے یہ پیغام دیا ہے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو کہ یہ علاقہ ہمارا ہے, ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے جو ہم نے کیا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کرے اور اس خطے کا جو امن ہے وہ بحال رکھ سکے؟ بالکل ہندوستان کو ماننا پڑے گا اور اس کو یہ کرنا پڑے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کا ایشو یہ تو پورے بر صغیر کے لیے ایک بڑا ایشو ہے یہ, اور یہ تو ہندوستان کو ہر صورت کرنا پڑے گا. اور یہ ہمارے اللہ جنت نصیب کرے جنرل حمید گل صاحب وہ کہہ رہے تھے افغانستان میں کہ امریکہ جب داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے شکست دلوائیں گے, تو انشاءاللہ ہم بھارت کو بھارت سے شکست دلوائیں گے انشاءاللہ. تو میں اپنے کشمیری خصوصاً پاکستان اور کشمیر کے جتنے بھی سننے والے ہمیں, تو میں ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کل کا جو پرسوں کا جو ہمارا واقعہ سید علی گیلانی صاحب کی میت کے ساتھ جس طرح انڈین قابض فوج نے رویہ کیا اور قابض افواج کا رویہ دیکھ کر ہمیں اپنی پاک فوج کی محبت بڑھنی چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے. اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں جن میں سردار عبدالقیوم خان صاحب اور غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب, کے ایچ خورشید صاحب, مقبول صاحب, ان اسلاف کے جو کارنامہ سے ان کو سراہنا چاہیے, ہمیں ان کو بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بالکل یہ نورین صاحبہ چونکہ ٹائم بھی کم ہے, صرف جاتے جاتے ایک میسج دیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام بڑے کرب سے گزر رہے ہیں اور جو دردناک وہاں صورتحال ہے, قیامت صغریٰ وہاں برپا ہے, ان کو میسج کیا دیں گے؟ دیکھیں ان سب کے لیے یہی ہے کہ جس طرح کی زندگی سید علی گیلانی صاحب نے گزاری اور جو جد و جہد انہوں نے کی, ہم ان کی جو وراثت ہے وہ یہی ان کا مشن ہے, ان کی تاریخ ہے, ان کی تحریک ہے. جتنے بھی کشمیری ہیں اور جتنے حریت کے نوجوان ہیں ان سب کو وہ انسپریشن اپنے اندر لانی ہوگی اور اسی جذبے اور اسی جد و جہد کے ساتھ وہ اس کاز کو آگے لے کر چلیں گے. انشاءاللہ آزادی ان کے نصیب میں آئے گی اور اسی مشن کے ساتھ ان کو جڑ کے رہنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. نورین صاحبہ آپ کا, حمید اللہ صاحب آپ کا, نجم ثاقب صاحب آپ کا اور اسد صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور علی گیلانی صاحب کا جو خواب ہے انشاءاللہ اس کی تعبیر جلد ہوگی اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دی اجازت. اللہ نے